बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर सेंटर से करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूँ बख्त ज़मान यूसुफ़ज़ई। वफाकी हुकूमत के बाद गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपना आइंदा साल यानी साल 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट पेश किया जो 11 खरब 18 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये एक मुतवाज़न बजट है और पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों ने और अपोजिशन में शामिल जमातों ने इस बजट को खुश आइंद करार दिया है। और उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ मदों में जो पैसे रखे गए हैं, जो रकूम मुख्तस की गई हैं, वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। और उसमें इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है कि ख़ुसूसन लोगों के दिलों में कुछ इलाकों में और ज़मशुदा जो अज़ला है वहाँ पे जो महरूमियाँ पाई जाती हैं उनका अजाला हो सके। सेहत कार्ड के हवाले से इसमें तफसील से बात की गई है और उसमें फ़ी मरीज़ जो रकम है जो पहले 10 लाख थी अब 50 लाख तक वो बढ़ा दी गई है। सेहत के शोबे में और भी इस्लाहात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर है। तालीम के हवाले से और ख़ुसूसन जो तनख्वाहदार तबका है, सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि मजमूई तौर पर इनकी तनख्वाहों में 37% इजाफ़ा जो है वो तजवीज़ किया गया है। बहुत सी दीगर मद ऐसे हैं कि जिसमें खातिर खा रकूम मुख्तस की गई हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा के जो पसमानदा इलाका जाते हैं, कुछ अज़ला हैं, वहाँ की महरूमियाँ ख़त्म हो और वहाँ पे लोगों को ज़िंदगी की जो बुनियादी आसानियाँ हैं वो घरों की दहलीज़ पर मिल सकें। हमने इस मौजू पर बात करने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के बजट का जायज़ा लेने के लिए जिन मेहमानान को स्टूडियोज़ में मदऊ किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका तारुफ़ सबसे पहले आपसे कर लूँ। हमारे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर ज़लाकत ख़ान साहब हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। माहिर मुआशियात हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहम्मद अशरफ डार साहब हैं। डार साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करें तो हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए अगर आप ये बता दें कि ये बजट बेसिकली होता क्या है, इसकी क्या इक़साम होती है। हम सुनते हैं कि खसारे का बजट है, सरप्लस बजट है, मुतवाज़न बजट है, ये इस्तिलाहात आम लोगों के लिए काबिल फ़हम नहीं हैं। अगर हमारे सुनने वालों के लिए आप इनको ज़रा इनकी वजाहत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो बात यह है कि बजट एक फ़ाइनेंशियल प्लान होता है किसी भी हुकूमत की जो एनुअल होता है और जिसमें वो आइंदा साल के लिए अपने तमाम जो प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको कौम के सामने रखते हैं और उसके लिए फिर जो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं कि कौन कौन से हेड से कितनी रेवेन्यू जनरेशन होगी और किस तरह अपनी इन प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना है। तो वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं कि ये महसूलात मुख्तलिफ़ मदों से जो हैं वो हासिल होगी और ये एक्सपेंडिचर जो हैं हम फाइनेंस करेंगे, तो इसको बजट कहते हैं। अब जब बजट की पेश होती है प्रोविंशियल असेंबली में या नेशनल असेंबली में तो फाइनेंस मिनिस्टर का के दो काम होते हैं। एक तो जो साल ख़त्म होने वाला होता है उसके लिए चूँकि पिछले साल बजट पेश की गई होती है तो उस पर भी रोशनी डालते हैं कि लास्ट ईयर वाला जो ख़त्म होने वाला माली साल है उसके लिए जो बजट हमने पेश किया था, हमने कौन से अपने टारगेट अचीव किए, कौन से टारगेट जो है वो मिस हो गए, और फिर नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर के लिए जो है वो अपनी प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ को कौम के सामने रखते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट से यहाँ इनको हम फाइनेंस करेंगे। तक आपने बात की कि जी खसारे का बजट, तो इसके लिए एक आम सी मिसाल है कि अगर बजट के जितने अखराजात है वो मासूलात से ज़्यादा है तो उसको हम डेफिसिट बजट या खसारे की बजट कहते हैं। यानी जो रकम हासिल होती है, हाँ, अगर खर्च की जाने वाली जो रकम है मुजव्विज़ा, हाँ, अगर वो ज़्यादा है तो ये खसारे का बजट होता है कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होती है तो खसारे का बजट उसको कहा जाता है। मुतवाज़न बजट या बैलेंस बजट वो होता है कि जितने अखराजात होते हैं उतनी ही आपकी रेवेन्यू होती है, यानी एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं तो उसको बैलेंस बजट कहा जाता है। और सरप्लस बजट वो होता है कि जहाँ पर आपकी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम होती है और रेवेन्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी
طرح جو طریقہ پذیر ممالک ہے لیس ڈیولپ کنٹریز، اس میں خسارے کا بجٹ جو ہے وہ بری بات نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر دیکھ کر جو ہے وہ پاؤں پہ لائے، اپنے آمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اخراجات جو ہے وہ کر لیں۔ خسارے کی بجٹ جو ہے وہ اس لیے اس کو خراب یا غلط نہیں سمجھا جاتا ترقی پذیر ممالک میں، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے خسارے کا بجٹ ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس سے آپ اکانومی کو ٹریک پہ لاتے ہیں، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ رکھتے ہیں، اور اس سے جیسے موٹر ویز، ہائی ویز، ڈیمز، پاور ہاؤسز وغیرہ۔ تو جب اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اگر حکومت خسارے کی بجٹ پیش کرتی ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اکانومسٹ جو ہیں اس کو فیور کرتے ہیں، یعنی اس پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک ڈیم بناتے ہیں یا پاور ہاؤس بناتے ہیں تو وہ تو کم از کم 10 سال تو لگتے ہیں، اس کا فائدہ بعد میں آتا ہوتا ہے، لیکن اس پہ خرچہ ابھی سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ریونیو آفٹر 10 ایئرز وہ آپ کو ریٹرن دیتا ہے۔ تو جو اس کا ریونیو جنریشن ہے، اس کے یا جو فوائد ہیں، وہ تو آپ کو 10 سال بعد حاصل ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے بھی اس میں نکات ہیں چیدہ جو جہاں پہ رقوم مختص کی گئی ہیں، باری باری ہم ان کا جائزہ لیں گے، لیکن اشرف ڈار صاحب، آپ چونکہ ایک عرصے سے یہاں پہ صحافت کر رہے ہیں، آپ بجٹ جو ہیں وہ کور بھی کرتے ہیں، یہ جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ کھرب میں، یعنی 11 کھرب اور 18 ارب روپے سے کچھ زائد کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، آپ اس کا جب موازنہ کرتے ہیں پچھلی بجٹوں سے، کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو، اور یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ ایک تاریخی بجٹ ہے؟ شکریہ بغزمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو یہ بجٹ 2021-22 کے لیے پیش کیا، یہ تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، اور ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، اور جو ترقیاتی پروگرامز ہوتے ہیں، جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن کریں۔ یہ بجٹ جو ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یقیناً اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، ریلیف ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ توجہ طلب ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سرکاری ملازمین کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ بھئی ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور مسلسل اس پہ ہم دیکھ رہے تھے، بات ہو رہی تھی۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس بار 21% سے لے کے 37% تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، اور سرکاری ملازمین جو تھے وہ اس کے انتظار میں تھے، تو یہ ایک بہت اچھا کام حکومت نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بیوہ جو ہیں گھروں پہ، ان کے پینشن میں 100% اضافہ کیا۔ اب دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے کہ پورے گھرانے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس میں 100% اضافہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے وہ پسماندہ اضلاع جو کہ اس طرح ترقی نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے، تو اس بار انہوں نے 61 ارب روپے وہ انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے رکھے ہیں، تاکہ ان کو باقی اضلاع کے ہم پلہ لایا جا سکے، ان کو ان اضلاع کے برابر لایا جائے کہ جو بہتر ہیں، وہاں پہ کام ہو رہے ہیں، وہاں پہ ترقی ہوئی ہے، تو ان پسماندہ اضلاع کو جو ہے ان کے ساتھ برابر طور پہ لایا جا سکے، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ایجوکیشن میں اوورآل تو بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا تھا تو تقریباً جو ہمارے مرج اضلاع ہیں اس میں کوئی 4000 اساتذہ کے حوالے سے بھرتیوں کی انہوں نے بات رکھی ہے، اس میں کوئی 20,000 اوورآل انہوں نے ٹیچرز جو ہیں وہ بھرتی کریں گے، اس بجٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے، جو بے روزگاری ہے اس حوالے سے روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں،
ہیلتھ میں بھی اگر ہم دیکھیں انہوں نے، جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں یہ فرمایا کہ بھئی جس طرح ہیلتھ کارڈ ہے، پلس کارڈ ہے، تو اس میں انہوں نے جگر کی پیوندکاری کو پلس کر دیا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. آپ پینشن رولز کے حوالے سے آپ چونکہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ پینشن رولز میں انہوں نے کچھ اصلاحات کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو فوت ہونے والا ملازم ہوگا تو اس کی بیوہ، اس کے والدین اور اس کے بچے، یہ بھی ایک اچھی بات اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے باقی رشتہ دار جو ہے وہ سال ہا سال تک وہ پینشنز لیتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بالکل میں سمجھتا ہوں. ایک تو 10% اضافہ بھی انہوں نے کیا پینشن میں، ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری جو آپ نے بات کی، تو دیکھیں موجودہ حکومت جس طرح کی انہوں نے ابھی پلاننگ کی ہے اس بجٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں تو انہوں نے بڑی اچھی پلان کی ہیں، بہت اچھی ہے. اب اس کو آپ نے اس پہ جو اصل چیز ہے جو امپلیمنٹیشن ہے، عمل درآمد ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے کیا تو ڈیلیور ہوگا. اور اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ذلاقت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی. آپ کا چونکہ اعلیٰ تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، آپ جامعہ پشاور میں پڑھاتے ہیں، باقی یونیورسٹیوں کا بھی آپ وزٹ کرتے ہیں ایز اے وزٹنگ پروفیسر، باہر کے ممالک میں بھی آپ جاتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمارے اس بجٹ میں کیا ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پر جو ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے صرف 27 بلین یعنی 27 ارب روپے رکھے ہیں، اور زیادہ حصہ ان 27 ارب روپے جو رکھے ہیں وہ کالجز کے لیے، کیونکہ آج کل بی ایس پروگرامز وغیرہ وہاں بھی شروع ہوا ہے. تو اور یونیورسٹیز کے لیے بہت کم پیسے انہوں نے رکھے ہیں. مختلف جس طرح عبدالعلی خان یونیورسٹی، مردان اور باقی یونیورسٹیوں کے مختلف کیمپسز کے لیے انہوں نے پیسے لیکن وہ کروڑوں میں ہیں اور وہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ ایک ریکویسٹ بھی ہے حکومت سے، آپ کی ٹیلی ویژن کی وساطت سے، کہ ہماری جو بہت پرانی مدر یونیورسٹی جو پورے صوبے کی ہے، پشاور یونیورسٹی کے فائنینشیل کرائسس ہے، اسلامیہ کالج کے، ان کے مطالبات بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں، اسٹرائکس پہ چلے گئے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو بھی ایڈریس کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی حکومتوں سے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایک دو یونیورسٹیز نئے ہم کھول رہے ہیں. وومن یونیورسٹی الگ ہے، جنرل یونیورسٹی الگ ہے، پروفیشنل یا اسپیشلائزڈ یونیورسٹی الگ ہے. تو بجائے یہ کہ ہم یہ مشروم گروتھ ہو یونیورسٹیز کی اور اس کے لیے فنڈز ایلوکیشن پھر ظاہر ہے نئی یونیورسٹیز کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہماری جو پرانی جامعات ہے وہ پھر ان کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ ذلاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ذرا ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھ لیں گے، چونکہ حکومت کے جو نمائندے وہ بھی اس کی سنیں گے. یہ جو پرانی یونیورسٹی یہ کیوں ان کو یہ خسارہ ہوتا ہے، اکثر فائنینشیل کرائسس ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ جب نئی یونیورسٹیز بنتی ہیں، فرض کرے مردان 400 نوشہرہ میں یونیورسٹی بن گئی، تو پہلے پشاور یونیورسٹی کے جو ریسٹرکشن میں یہ علاقے آتے تھے اب وہ کٹ گئے. وہاں پہ جو ایگزامس ہوتے ہیں، بڑا سورس جو یونیورسٹی کے لیے تو ایگزامینیشن فی یا ایڈمیشن فی ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا تو پھر ان یونیورسٹیز کو چلا جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو ایک سورس آف ریونیو جنریشن جو تھی وہ تو چلی گئی یونیورسٹی سے، ہر ڈسٹرکٹ میں جو یونیورسٹی بنی وہاں کے ساتھ منسلک ہو گئی. تو ایک بڑا ذریعہ آمدن کا یونیورسٹی کا یہ تھا. اب دوسری بات جو ہے کہ چونکہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے تو پینشن کا ایک مسئلہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی ایک تھی اس زمانے میں، پشاور یونیورسٹی کے ساتھ اسلامیہ کالج، خیبر میڈیکل کالج، ایگریکلچر، اور یہ 1950 میں بنی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. انجینئرنگ یونیورسٹی میرے خیال میں قیام پاکستان کے بعد جامشور یونیورسٹی کے بعد پشاور یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی تھی جو آزادی کے بعد بنی ہے. صحیح. تو یہ اور وہ سارے جتنے بھی اب ماشاءاللہ 4-5 یونیورسٹیز بن گئی ہیں، ان کے جو امپلائیز تھے وہ پینشن بھی ابھی تک پشاور یونیورسٹی دے رہی ہے. ساتھ ساتھ میں کچھ میس مینجمنٹ بھی ہوئی ہوگی وقتاً فوقتاً. تو یہ بڑی وجوہات ہیں جو خسارے کا باعث بنی ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ حکومت اس حوالے سے بھی سوچے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جب بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم نئی یونیورسٹیز کھول لیں یا نئی یونیورسٹی کھولنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، لیکن مارکیٹ اور نیڈ بیسڈ ہونی چاہیے. ایک شہر ہے سوابی ہے فار ایگزامپل، وہاں کی آبادی کتنی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، آبادی کی ضرورت کیا ہے، اسی نسبت سے اگر آپ یونیورسٹی وہاں پہ اسٹیبلش کریں تو بری بات نہیں ہے. اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اچھے کالجز بنائے جائیں تاکہ جو بڑی یونیورسٹیوں میں جو لوگ آتے ہیں، بڑی یونیورسٹیز جو ہیں ان کے کیمپسز بنائے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ نئی یونیورسٹی بنا لیتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ غور ہونا چاہیے کہ کوئی ریشنیل ہو نہیں یونیورسٹی کھولنے کا، صرف ووٹ بینک کے لیے اور پولیٹیکل ایج حاصل کرنے کے لیے اگر آپ یونیورسٹی کھولتے ہیں تو یہ میرے خیال میں خدمت کی بجائے جو ہے وہ جی اشرف ڈار صاحب، آپ صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ نے اشارہ دیا کہ 50 لاکھ پر پرسن ہو گیا، جگر کی پیوند کاری اس میں شامل ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بڑے اسپتالوں کا اعلان ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور کے جو 3 بڑے اسپتال ہیں اس پہ بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی 100% لوگوں کو وہ اب سہولت دی جا رہی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اور اسپتال بننے چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک صحت سہولت کارڈ کی بات ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، چلیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ابھی آپ انہوں نے جو 50 لاکھ تک چیز پہنچا دی یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے آپ اوورآل دیکھیں کہ کیا صورتحال کیا ہے. اب آپ پشاور کو لیں، پشاور کا LRH لیڈی ڈرنک ہاسپٹل لے لیں، KTH کو لے لیں، کمپلیکس کو لے لیں، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو سہولیات ہیں، یہاں پہ جو لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے تو نہیں. یہاں پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے. یہاں پہ ہیلتھ میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بجٹ میں اس کے لیے ایلوکیشن ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تو انہوں نے ہیلتھ کو کور کیا ہے، لیکن اوورآل اس کو مزید توجہ دینے کی اس کی طرف ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، غریب آدمی جو ہوتا ہے جی وہ اسی سرکاری ہاسپٹل، ڈسپینسری، یہ جو بیسک یونٹس ہیں یہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ لوگوں نے، گورنمنٹ نے کیا رکھا ہے بجٹ میں، کیا چیز ہے، ہمیں تو اس طرح نظر نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے، حکومت کو، کہ اس بجٹ میں خاص کر BHUs کو فوکس کرتی، ڈسپینسریز کو فوکس کرتی، جو ہاسپٹلز ہیں یہ 3 پشاور کے علاوہ جتنے ڈسٹرکٹس ہاسپٹلز ہیں، جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں، ان میں میڈیسن کے حوالے سے، وہاں پہ علاج معالجے کے حوالے سے جو ہے خصوصی طور پہ اس پہ فنڈز رکھتے، اس میں ایلوکیشن کرتے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملتا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا بغزوان صاحب، جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی ہیں اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں توجہ طلب ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، اس بجٹ میں پورے KP میں آپ کو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ملے گا، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا. تو یہ یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بھئی چاہیے یہ تھا کہ کم از کم پشاور جیسا ہیڈ کوارٹر یا اس طرح اور جو شہر تھے آپ میگا پروجیکٹ رکھتے. ایک یہ اس چیز پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیوں ایسا نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاق کی طرف سے کٹ لگا ہوا ہے ہمارے پہ، وہ نہیں لگنا چاہیے تھا. یہاں پہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. اب اس بجٹ پہ عمل درآمد کس طرح ہوگا جب ایک بہت بڑی جو رقم ہے اس پہ کٹ لگا دی گئی ہے؟ تو پھر اس بجٹ کو ہم آگے لے کے کس طرح چلیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ صوبائی گورنمنٹ کو وفاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان سے اس پہ گفت و شنید ہونی چاہیے. اور خان صاحب نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کے لیے ہمیشہ انہوں نے بہت اچھا ذہن رکھا اور ہمیشہ اس کی خیبر پختونخوا کو سپورٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کٹ ہم پہ لگا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، وہ فنڈ ریلیز کیا جائے تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس بجٹ میں جو ہمارے زم ایریاز ہیں، جو مرج ایریاز ہیں، ان کے حوالے سے ہم کہتے تھے، بات ہوتی تھی جی کہ اس میں NFC ایوارڈ کے حوالے سے اس میں ہم نے جو ہے پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اس مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جو ہونی چاہیے اس پہ بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ بھی صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کرے وفاق کے ساتھ کہ جی آپ اتنا بڑا ٹرائبل ایریا جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، اس کی ترقی کے لیے، وہاں کے روزگار کے لیے، وہاں کے علاقوں کو مزید فروغ دینے کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. اور وہ فنڈ جو کہ ہمارے ساتھ کمٹ کیا گیا تھا، کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس مرج ڈسٹرکٹ کے لیے خصوصی طور سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے اس میں ان کا حصہ رکھیں گے. جو 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے؟ اس کو مطلب وہ زیادہ ہونے چاہیے. یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور کیونکہ اب تو یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اس پہ ذرا توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں ٹورزم کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے اور بڑے شعبوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. حکومت کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. بجٹ میں اگر نہیں ہے تو پھر وفاق کے ساتھ اس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ اس طرف توجہ ملے
اور ہمارا جو یہ مرج ایریاز ہے یہ ترقی کر سکے. یہ ترقی کرے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ پورا خیبر پختونخوا ترقی کرے گا. ڈاکٹر صاحب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے چونکہ وہاں پہ بھی کچھ احتجاج ہوئے تھے, پھر حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان کی جو تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے, ان کے لیے وہ ڈسپیرٹی الاؤنس کا بھی اعلان کر دیا, اور مجموعی طور پر جس طرح ڈار صاحب نے شروع میں فرمایا کہ 37% تک اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین میں جو ایک احساس محرومی پایا جاتا تھا وہ اس سے دور ہو جائے گا, اور کس حد تک دور ہو جائے گا, اور یہ کتنی بڑی خبر ہے؟ اس پہ بات میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے 2-3 پوائنٹس میرے ذہن میں آئے تو میں نے کہا وہ بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھ لیتے ہیں. بڑے ہاسپٹلس کی بات کی. پشاور میں 3 بڑے ہاسپٹلس ہیں, LRH, KTH اور HMC. پیپلز پارٹی کی جو شروع والی گورنمنٹ آئی مشرف کے بعد, وہ اس پہلے بجٹ میں انہوں نے بے نظیر ہاسپٹل پشاور کے لیے اعلان کیا تھا, لیکن ان کی وہ حکومت بھی گئی, اس کے بعد کئی اور حکومتیں آئی اور چلی گئی, وہ بے نظیر ہاسپٹل جو ہیں وہ بنا نہیں. اس وقت میرے خیال میں جو پیسے بجٹ میں رکھے تھے شاید اس سے صرف زمین خریدی گئی ہے, لیکن باقی چیز جو ہیں وہ ویسی کی ویسی ہے. تو اگر حکومت اس بارے میں بھی سوچ لے تو جو ہمارے اسپیشلی LRH پر جتنا بڑا بوجھ ہے, اور ایک اور ہاسپٹل بن جائے اس طرح کی بڑا, تو شاید یہ بوجھ تھوڑا ان 3 ہاسپٹلس پر جو ہیں وہ کم ہو جائیں. دوسری بات, انہوں نے پیسوں کی بات کی کہ وفاق سے فنڈز نہیں ملے. تو 2020-21 کو جو ہماری بجلی کا جو منافع تھا اس میں ہمیں 21 ارب اور 50 کروڑ روپے ملنے تھے جو نہیں ملے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جو ہماری ریونیوز تھی یا جو محصولات تھے اس میں بھی تقریباً 19.5 ارب روپے ہمیں ملے, اور جو 3 سالوں کا رشتہ PTI کی حکومت کا اگر جائزہ لے تو اس تمام میں بجلی کا جو منافع تھا اس میں 124 ارب روپے کم ملے. جب فیڈرل گورنمنٹ PTI کی بنی اور یہاں پر پروونشل گورنمنٹ دوبارہ PTI کی بنی, تو ہمارے صوبے کے لوگوں کو کے لیے ایک خوشی کا باعث جو بات تھی وہ یہ تھی کہ فرسٹ ٹائم شاید اس طرح ہوا تھا کہ فیڈرل لیول اور پروونشل لیول پر ایک پارٹی کی حکومت تھی, اور ہمیں یہ امید تھی کہ ایٹ لیسٹ اب ہم جو ہیں اپنا حصہ جو ہے جو بجلی کا منافع ہے وہ وصول کر پائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں عموماً یہ ہوتا تھا کہ فیڈرل لیول پر ایک حکومت ہوتی تھی, پروونشل لیول پر دوسری, تو پھر یہاں سے پارلیمنٹرین کے جرگے بن کے وہاں اسلام آباد جاتے تھے, وہاں پہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوتی تھی اور وہ پیسے دیتے تھے. تو ہماری حکومت پروونشل گورنمنٹ جو ہے پتہ نہیں کس مروت میں آ گئی ہے کہ اب اپنی ہی پارٹی سے جو خان صاحب پہلے یہ وعدے کرتے تھے کہ آپ کو آپ کا ڈیو شیئر ملے گا, وہ وصول کرنے میں ناکام ہے یا کرنا نہیں چاہتی. تو ایک ریکویسٹ تو یہ بھی ہے کہ کم از کم اپنے جائز حصے کی بات جو ہے وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ کر لیں. اور جو بھی بجٹ ہوتا ہے, ڈار صاحب نے پہلے کہ حکومت کی کوشش ہوتی کہ ہم ریلیف دے دیں, اور ہم بحث کرتے ہیں مختلف چینلز پہ پروگرامز میں جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں یہ خاص بات ہے, یہ ہے. ایک تنقیدی جائزہ بھی بجٹ کا لینا چاہیے کہ لاسٹ ٹائم بجٹ لاسٹ ایئر جو ختم ہونے والا سال ہے اس پہ کبھی ہم نے پروگرامز نہیں کیے کہ بھائی جو ٹارگٹس ہم نے فکس کیے ہیں وہ کیوں ہم نے اچیو نہیں کیے. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مالی سال کے لاسٹ 2-3 مہینے ہوتے ہیں اس میں بہت سارا فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کیا جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کی پرابلمز ہوتی ہے. 9 مہینے جو ہیں وہ بہت سست رفتار جسے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اور چونکہ پھر بجٹ لیپس ہوتا ہے تو اس ڈر سے جو ہے غیر ضروری چیزوں پہ وہ پیسے جو ہیں لگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری جو ڈیولپمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان پلاننگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک جو ہے وہ CNW والے یا PDA والے بنا لیتے ہیں, دوسرے دن سوئی گیس والے آ کر اس کو توڑ دیتے ہیں, پھر وہ بن جاتی ہے سڑک, مہینے بعد جو ہے وہ ٹیلی فون والے آ کے اس کو خراب کر لیتے ہیں. تو بجٹ میں یہ P&D ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ چاہیے کہ جتنے بھی اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈیولپمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے پہلے
آ کر آپس میں بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی کیا ضروریات ہے، یہ سڑک ہم بنا رہے ہیں، اگر آپ کے آئندہ 10 سال کے لیے تو کم از کم سڑک بننی چاہیے، آئندہ 10 سال کے لیے آپ کی کیا ضروریات ہے، سڑک بننے سے پہلے آپ وہ کر لیں تاکہ ونس فار آل جو ہے یہ سڑک اداروں بن میں جائے۔ ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے درمیان۔ آپ نے سیلریز کی بات کی، تو سیلریز جو ہیں اگر ہم دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کی حکومت کی جو ریکارڈ ہے وہ سیلری بڑھانے میں اتنی شاندار نہیں ہے۔ اگر آپ پاسٹ دیکھ لیں تو کچھ گریڈز تک بڑھ جاتے ہیں، کچھ گریڈز تک جو ہیں وہ نہیں بڑھتے، تو میرے خیال میں یہ تو ایک اچھا سٹیپ ہے جو حکومت نے اٹھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ اور بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس رفتار سے مہنگائی انفلیشن آئی ہے صحیح، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں اچھا سٹیپ ہے اور مزید ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اسی پہ اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ یہ جو ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دوسرا تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے اپنی بجٹ تقریر میں یہ بھی فرمایا، اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ اگر آپ کی یا 25 سال سروس آپ کی ہو جاتی ہے یا آپ 55 سال تک پہنچ جاتے ہیں، تو سرکاری ملازمین اب اس کشمکش میں ہیں کہ جو پہلے ہم نے 60 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ریٹائرمنٹ ہونا تھا، آیا اب ہم 55 سال کی عمر پہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی ذرا وضاحت آپ کر دیجئے۔ بازمان صاحب، ایک تو یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے تو 60 اور 62 63 میں معاملہ چل رہا تھا، وہ تو 60 ہو گیا، وہ تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا، وہ تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو 55 والی بات ہے، یہ اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ابھی بھی اس میں ابہام ہے، ابھی یہ چیز کلیئر ہو کے نہیں آئی کہ آیا یہ 55 پہ ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں، ابھی یہ کلیئر نہیں ہے۔ اس پہ کچھ دنوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی بالکل۔ دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پروفیسر صاحب نے بھی بات کی، تو دیکھیں نیٹ پروفٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اے جی انقاضی فارمولہ ہمارا موجود ہے اور باقاعدہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے جو کہ کے پی کے حق میں ہوا ہے نیٹ پروفٹ کے حوالے سے، ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا۔ یعنی تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ کے اس سے پہلی کی جو حکومتیں تھیں، بھلے وہ اے این پی کی حکومت تھی، نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی، اس میں بھی ہمیں یعنی اس صوبے کو نیٹ پروفٹ کے حوالے سے اپنا حق نہیں ملا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ جیسا پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے عام یہ گمان ہوتا تھا کہ یار وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، صوبے میں کسی اور، تو بندہ سمجھتا تھا کہ شاید یار پارٹیاں چینج ہیں تو اس وجہ سے نہیں کر، لیکن اب تو دیکھیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور عدالت کا فیصلہ موجود ہے، انہوں نے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کے پی کا اتنی اماؤنٹ بنتی ہے اور یہ انہیں دی جائے، لیکن آج تک وہ ہمیں نہیں ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہمارے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب ایک کمپیٹنٹ، بہت اچھے سمجھنے والے، چیز کو سمجھنے والے شخص ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو آپ ٹیک اپ کریں کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ ملے صوبے کو، لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ اس طرح سے ہمارا کیس جو ہے وہ نہیں ہینڈل کیا گیا مرکز کے ساتھ، ورنہ ڈیفینیٹلی اس بجٹ میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان، دیکھیں اس کا ویژن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے کے پی اور خیبر پختونخوا نے، تو دیکھیں خیبر پختونخوا کے عوام نے، لوگوں نے تحریک انصاف کے ساتھ دے کے ثابت کر دیا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب گورنمنٹ نے بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے، تو لوگوں کی نظریں تو اس بجٹ پہ تھی، اس بجٹ پہ نظریں جمائی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری ملازمین تھے، کہ وہ عام طبقے کے لوگ تھے، معاشرے کے لوگ تھے۔ دیکھیں اس وقت معاشرے میں جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب سے الارمنگ جو ہے وہ مہنگائی ہے، تو مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کی یہ توجہ تھی کہ بجٹ میں ہمیں کوئی ریلیف ملے گا، بجٹ میں ہمیں کوئی چیز ملے گی جس کے نتیجے میں جو ہماری مہنگائی کا سلسلہ ہے اس میں کچھ کمی آئے گی۔ اگرچہ گورنمنٹ اپنی کوششیں کر رہی ہے لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ، اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یوٹیلیٹیز بلوں میں کمی ہو، ہمارے بجلی کے بل کم آئیں، ہمارے گیس کے بل کم آئیں، لوگ تو یہ چاہتے ہیں، اور اسی لیے لوگوں نے تحریک انصاف پہ اعتماد کیا۔ تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے خسارے کا تو خیر کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، یا متوازن یا عوامی یا فلاحی یہی کہہ سکیں گے نا جی۔ لیکن دیکھیں بغزوان صاحب، یہ جو پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ چیف منسٹر، جو چیف ایگزیکٹو ہے ہمارا،
یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں، اور جو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اس بجٹ میں رکھا گیا بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو کمی ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو آن بورڈ لینا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب ان کی بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرائض میں شامل ہے کہ خیبر پختونخوا، میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو فرسٹ ٹائم ان کی حکومت آئی، اس کارکردگی کی بنیاد پہ پھر وفاق میں حکومت آئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور پھر جب وفاق میں حکومت آئی تو پھر خیبر پختونخوا کے عوام کا، لوگوں کا، پرائم منسٹر صاحب آپ پہ حق بنتا ہے کہ آپ یہاں کے پسماندہ صوبے کو، جو کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں بہت زیادہ متاثر صوبہ ہے، اس صوبے کو آپ ریلیف دیں۔ اس بجٹ میں آپ کو ریلیف دینا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اب بھی، خان صاحب آپ کے منتظر ہیں، اب بھی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اسے حل کرے، اور بجٹ جو ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ بجٹ میں آپ پوری پلاننگ کرتے ہیں، اب 2021-22 کے لیے آپ نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، اور خان صاحب پھر آپ نے 2023 کا الیکشن بھی اس بجٹ میں جیتنا ہے۔ اسی بجٹ میں آپ دیں گے کچھ چیز تو عوام کو ڈیلیور کریں گے، ریلیف ان کو ملے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ماشاءاللہ شریف النفس انسان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں، جو وفاق کے ساتھ بات ہو سکتی ہے وہ کریں، بولڈلی کریں۔ ان کی ٹیم بھی اچھی ہے، ان ٹیم کو ساتھ لے کے، ان کے چیف سیکرٹری صاحب، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ، بہت اچھی ٹیم ہے اس کی، لیکن اس ٹیم کے ذریعے آپ رزلٹ دیں، آؤٹ پٹ ہمیں دیں، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار تحریک انصاف کی حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بجٹ جو ہے بہت اچھا دیا ہے۔ تو ہم تو اس بجٹ کو ایک معیاری بجٹ تو کہہ سکتے ہیں، اس بجٹ کو ہم کسی حد تک فلاحی بجٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا بجٹ نہیں ہے کہ جس طرح کا ہونا چاہیے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مزدور ہیں ان کے لیے جو اجرت ہے وہ 21,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اب حکومت نے تو ایک اعلان کر دیا، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ان مزدوروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں، اس پر اب عمل درآمد کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کو وہ اجرت نہیں ملتی جو حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو اس کے کیا میکینزم کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور آیا یہ 21,000 روپے جو ہے ایک مزدور کا گھرانہ پالنے کے لیے کافی ہے؟ اس کوشچن پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے جو آپ کی اور ڈار صاحب کی ڈسکشن ہوئی اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ جو میں نے فگرز اور نیٹ پروفٹ کی بجلی کی بات کی، تو وہ اسی AGN قاضی جو فارمولہ ہے، یہ پیسے اسی فارمولے کے تحت کیلکولیشن اس کی ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ صوبے کے حصے میں ڈالا جاتا ہے کہ KP کا اتنا حصہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ دوسری بات، ریٹائرمنٹ کی بات کی، تو ریٹائرمنٹ یہ بہت کلیئر ہے۔ پہلے یہ بات اس طرح تھی کہ 20 سال سروس اور 50 سال کی عمر کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے خود، اور آپ جو ہیں وہ پینشن کے حقدار ہوتے تھے۔ اب انہوں نے وہ مدت جو ہے بڑھائی، 50 سال سے 55 سال پہ لے گئی، صحیح، اور 20 سال سے 25 سال پہ لے گئی، کہ اب منیمم اگر آپ کی سروس 25 سال ہے تو آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، آپ پینشن کے حقدار ہوں گے، یا آپ 55 سال کے ہو گئے ہیں تو 55 سال کے بعد اگر آپ ریٹائرمنٹ لینا چاہیں، وہ 60 ایئرس کو چھیڑا نہیں ہے۔ اچھا، 60 ایئر پہ جو ریٹائرمنٹ ہے وہ جو کی تو ہے، لیکن صرف جو پہلے 50 سال تک جتنا میں نے پڑھا ہے، اور وہ تو 50 سال سے وہ حد عمر کی بڑھا کے اس کو 55 سال کیا ہے۔ اور اگر کسی ملازم کی عمر جو ہے وہ 55 سال ہو گئی ہے لیکن اس کی ملازمت 25 سال نہیں ہوئی، پھر بھی وہ لے سکتا ہے ابھی تک ابہام ہے کہ، لیکن اس میں جو بجٹ دستاویز ہے اس میں کہ جو بعد میں ہوگا، اگر 55 سال سے 25 سال بعد میں آ رہا ہے، 55 سال عمر ہوگی لیکن 25 سال سروس پوری نہیں ہوگی، تو اس سینٹنس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس میں بجٹ دستاویز میں لکھا ہے کہ جو بعد میں ہوگا۔ تو اس کے آپ لوگ جو اکانومسٹ ہیں کیسی تشریح کرتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان لوگوں کو محروم کرنے کا وہ ایک ہے، شاید 55 سال اس کی عمر ہو گئی ہے جی، اور وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے، لیکن 25 سال پورے نہیں ہوئے، کیونکہ 25 سال تو بعد میں آنے ہیں، تو شاید اس کو پینشن نہیں ملے گا۔ یہ بات کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پہلے یہ 20 سال منیمم
اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے ملازمت جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ 60 سال تک عمر تک وہ جو کر سکتا ہے. سپر انوویشن ہے وہ کر سکتا ہے. صحیح. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, وہ بالکل کلیئر ہے. لیکن صرف وہ جو عمر کی پہلے 20 سال اور 50 سال تھی, اب 25 اور 55 کر دی گئی ہے. صرف اتنا فرق پڑا ہے, باقی وہ اسی طرح ہی ہے. وہ ہم نے اجرت کی بات کرنی تھی کہ جو 21 یہ پہلے 17 اور 14,000 پھر 17,000 ہو گئی, اب اس دفعہ انہوں نے 21,000 کی. یوزولی یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. ابھی پرسوں بھی اسی پر ہم جھگڑا صاحب بھی اس چینل میں ٹیلی فون پہ تھے اور ہم ایک ڈسکشن بجٹ ہی پہ کر رہے تھے. تو اس یہ ہے کہ یہ یوزولی پبلک سیکٹر کے لیے ہوتا ہے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کر لیتے ہیں کہ, لیکن وہی ایکسپیکٹیشن پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے اور وہ پیسے جو ہیں 21,000 تو نہیں دیں گے, 10-15,000 دیں گے, لیکن ان سے دستخط یا انگوٹھا جو ہے وہ 21 سال. اگر اس کے لیے پراپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر 21,000 بھی دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنبہ جو ہے وہ اس میں اپنا گزارا کر سکتا ہے؟ ناکافی ہے. تو کیا تجویز کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, جس رفتار سے انفلیشن ہے, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیلکولیشن کرنی چاہیے کہ ایوریج فیملی جو ہے, فرض کرے جس کے 5 ممبر ہیں, کیا ان کا گزارا جو ہے اس سے ہو سکتا ہے. اور گزارا وہ کہ کم از کم عزت والا گزارا ہو. یہ نہ ہو کہ ایک دن میں جو ہے وہ 3 مرتبہ ہوتے تو 2 دفعہ تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور تیسری رات کو جو ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے پسماندہ اضلاع کے حوالے سے بات کی کہ ان کے لیے 61 ارب روپے جو ہے خصوصی طور پر مختص کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو باقی جو ترقی یافتہ اضلاع ہیں ان کے ہم پلہ لایا جا سکے. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ضم شدہ اضلاع کی. جب وفاقی بجٹ پیش ہوا وہاں پہ 54 ارب روپے جب انہوں نے اعلان کیا تو یہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی, لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے لیکن 54 ارب روپے جو ہیں وہ کم ہیں. پھر کامران بنگش صاحب جو ہمارے مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا, تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے کہا کہ ابھی صوبائی بجٹ آنا جو ہے وہ باقی ہے اور لوگ دیکھیں گے کہ ہم ان کے لیے اچھی خاصی رقم مختص کریں گے. اب انہوں نے 100.3 ارب روپے مزید مختص کر دیے, یعنی یہ تقریباً 154 ارب روپے ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کافی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ کن کن ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ بتائیے گا. شکریہ بازمان صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ابھی جو انہوں نے 61 ارب روپے رکھے ہیں جو پسماندہ ایریاز ہیں, جیسا آپ نے بھی کہا, وہ تو ہمارے وہ ایریاز ہیں جو کہ کے پی کے ہیں, لیکن جو مرج ڈسٹرکٹ بندوبستی جو پہلے سے تھے, ابھی جو سیٹل ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو مرج ایریاز کی جو بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے جو 54 ارب وہاں پہ اور 100 یہاں پہ صوبائی بجٹ میں رکھا, میں سمجھتا ہوں کہ انیشلی ابتدائی طور پہ کام شروع کرنے کے لیے یہ اتنا ہوگا کہ کام کا آغاز ہو جائے گا, اور ایک اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 100+ ارب جو ہے 154 ارب بن جائیں گے یہ. تو ان ایریاز کے لیے اور وہاں کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی, آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا میں اور یہ چیز آ رہی تھی کہ بھئی یہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کی طرف سے بھی جو ہوا ہے بہت اچھی بات ہے, اور صوبے نے جو کیا ہے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ 100 ارب پلس انہوں نے جو ہے وہ اس میں رکھے ہیں. اب جیسا آپ نے فرمایا کہ ان ایریاز میں دیکھیں, ہمارا جو یہ بیلٹ ہے ٹرائبل جو پہلے تھا, اب تو ہمارا کے پی کا حصہ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے جی ہر لحاظ سے. اب آپ خیبر ایجنسی چلے جائیں, تیرا نام سنا ہوگا آپ نے, اب لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں سیاحت کے لیے, ٹورزم کے حوالے سے, سیاحت کے حوالے سے, اور اتنی قدرتی طور پہ اتنی خوبصورت ایریاز اور اتنا خوبصورت علاقے ہیں کہ جو لوگ چلے جائیں تو حیران ہو جاتے ہیں. اسی طرح نہ صرف خیبر ایجنسی, آپ آگے چلے جائیں, کورم ایجنسی کی طرف چلے جائیں, آپ جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان جو پہلے کے نام تھے ان کی ایجنسیز کے, اسی طرح آپ نیچے مومن, باجوڑ, یہ جتنی ہماری ایجنسیاں ہیں یہاں پہ آپ کو ہر لحاظ سے
पोटेंशियल मिलेगा। टूरिज्म अपनी जगह पे है, लेकिन टूरिज्म के चांसेस पोटेंशियल के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इस हवाले से अगर काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा ये सूबे तरक्की कर सकेंगे, बल्कि ये सारी मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है ये तरक्की कर सकेंगे और अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। एक तो ये है, आप मुमंद ले लें, वहाँ पे ऑलरेडी मुमंद एजेंसी में अगर आप देखें वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मतलब है कि ऐसे शोबे मौजूद हैं जहाँ पे काम हो रहा है, पहले से हो रहा था। अगर उसको तवज्जो दीजिए मज़ीद बेहतर होंगे। मैं समझता हूँ कि इन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हवाले से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, विफाक भी कर रही है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और सूबा भी कर रहा है। इसीलिए इन्होंने इनिशियली ये फंड पैसे रखे भी हैं, लेकिन मज़ीद भी इनको पैसे रखने होंगे सही, ताकि वहाँ के जो अवाम हैं, लोग हैं, जब ये केपी का हिस्सा बना, इस पर काफ़ी बातें हुई, तो लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बावर कराया गया कि ये जो डिसीजन हुआ है, इस फैसले के नतीजे में यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, इस इलाके में तरक्की होगी, इस इलाके में खुशहाली होगी, इस इलाके का यूथ नौजवान जो है उसको रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ जो तालीम के लिहाज से मैं समझता हूँ, देखिए तालीमी लिहाज से हमारा ये बेल्ट बहुत पसमानदा है। अगर यहाँ पे तालीमी हवाले से अगर कोशिश की जाए तो मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, उसका बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। अगर आप देखें इन एरियाज में हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके तालीम के हवाले से रुझान उस तरह का नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उसको फोकस किया जाए। हमारी जो बच्चियाँ उनको एजुकेशन के दायरे में लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं इस एरियाज़ के, जो ये ट्राइबल साबिका एरियाज़ था, अब हमारे केपी का हिस्सा है, तो यहाँ पे एजुकेशन पे आप ख़ास तवज्जो दें, यहाँ पे आप हेल्थ पे ख़ास तवज्जो दें, और फिर इसके साथ साथ अगर ये फंड जो मौजूद है इसके साथ और पैसे यहाँ के लिए एलोकेट किए जाएं तो मैं समझता हूँ कुछ अरसे के बाद यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। हमारे बॉर्डर जो तोरखम से मिलता है, खैबर एजेंसी, लंडी कोतल का एरिया, तो आप यहाँ से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं कि हम इस एरिया से इस मद में फ़ायदा लें। जी, अशरफ डार साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर ज़लाकत खान साहब आपका शुक्रिया। बजट के हवाले से नाजरीन आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, जिस तरह कि हमारे मेहमानान गिरामी ने भी फरमाया कि मजमूई तौर पर यह एक अच्छा बजट है, ये एक मुतवाज़न बजट है। ताहम अभी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जिसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसन ज़म अज़ला के हवाले से बात हुई, वहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पर अगर सही मानों में सरमायाकारी की जाए, वहाँ की जो इस्तेदाद है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशल है, उससे इस्तेफ़ादा किया जाए तो ये पूरे मुल्क के लिए एक अच्छी और तरक्की के लिए एक अच्छा जीना साबित हो सकती है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।